बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबुल आइम्मा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम और सय्यदतुन निसाइल आलमीन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खतीजतुल कुबरा के नवासे और शहीद मजलूम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कुव्वते बाजू थे। आपको अबुल आइम्मा सानी कहा जाता है क्योंकि आप ही की नस्ल से 9 इमाम मुतवल्लिद हुए हैं। आप भी अपने पदर बुजुर्गवार और ब्रादर आली वक़ार की तरह मासूम, मंसूर से अफजल ज़माना और आलिम इल्म लदुन्नी थे। आपकी विलादत बतारीख 3 शाबान सन 4 हिजरी मदीना मुनव्वरा में हुई। इमाम शबल खिजी लिखते हैं कि विलादत के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की आंखों में लुआब दहन लगाया और अपनी जुबान इनके मुंह में देकर बड़ी देर तक चुसाया। इसके बाद दाहिने कान में अजान और बाएं में अकामत कही, फिर दुआए खैर फरमाकर हुसैन नाम रखा। नूरुल अब्सार सफा 113। उलमा का बयान है कि ये नाम इस्लाम से पहले किसी का भी नहीं था। वो ये भी कहते हैं कि ये नाम खुद खुदावंदे आलम का रखा हुआ है। किताब अलामुल वरी तबरसी में है कि ये नाम भी दीगर आइम्मा के नामों की तरह लोहे महफूज में लिखा हुआ है। इमाम हुसैन का नाम रखने के बाद सरवर कायनात ने हजरत फातिमा से फरमाया कि बेटी, जिस तरह हसन का अकीका किया गया है इसी तरह इनके अकीके का भी इंतजाम करो और इसी तरह बालों के हम वजन चांदी तसद्दुक करो जिस तरह हसन के लिए कर चुकी हो। अलगरस एक मेंढा मंगवाया गया और रस्म अकीका अदा कर दी गई। हजरत इमाम हुसैन की कुनियत सिर्फ अबू उबैदा थी, अलबत्ता अलकाब आपके बेशुमार हैं, जिनमें सैयद, सिब्ते असगर, शहीद अकबर और सैयद शुहदा ज्यादा मशहूर हैं। अल्लामा मोहम्मद बिन तलहा शाफी का बयान है कि सिब्ते और सैयद खुद रसूल करीम के मुअय्यन करदा अलकाब हैं। मतालिब सूल सफा 321। अल्लामा हुसैन वास काशफी रकम तराज हैं कि इमाम हुसैन की विलादत के बाद खल्लाक आलम ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि जमीन पर जाकर मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को मेरी तरफ से हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद दे दो और साथ ही साथ इनकी शहादत उज़्मा से भी इन्हें मुतल्ला करके ताज़ियत अदा कर दो। जनाबी जिब्राइल बाहुक्म रब्बे जलील जमीन पर वारिद हुए और उन्होंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर तहनियत अदा की। इसके बाद अर्ज परवाज हुए कि ए हबीब रब्बे करीम, आपकी खिदमत में शहादत हुसैनी की ताज़ियत भी मुनजानिब अल्लाह अदा की जाती है। ये सुनकर सरवर कायनात ने पूछा, जिब्राइल माजरा क्या है? तहनियत के साथ ताज़ियत की तफसील बयान करो। जिब्राइल ने अर्ज की, मौला, एक वो दिन होगा जिस दिन आपके इस चहीते फर्जंद हुसैन के गुलुए मुबारक पर खंजरे आबदार रखा जाएगा और आपका ये नूरे नजर भी यारो मददगार मैदान करबला में यको तन्हा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद होगा। ये सुनकर सरवर आलम महरवे गिरिया हो गए। आपके रोने की खबर जो ही अमीरुल मोमिनीन को पहुंची वो भी रोने लगे और आलम गिरिया में दाखिले खाना सैयदा हो गए। जनाब सैयदा ने जो हजरत अली को रोते देखा दिल बेचैन हो गया। अर्ज की, अबुल हसन, रोने का सबब क्या है? फरमाया, बिनते रसूल, अभी जिब्राइल आए हैं और वो हुसैन की तहनियत के साथ साथ इनकी शहादत की खबर भी दे गए हैं। हालात से बाखबर होने के बाद फातिमा का गिरिया गुलूगीर हो गया। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, बाबा जान, ये कब होगा? फरमाया, जब ना मैं होऊंगा, ना तुम होंगी, ना अली होंगे, ना हसन होंगे। फातिमा ने पूछा, बाबा, मेरा बच्चा किस खता पर शहीद होगा? फरमाया, फातिमा बिल्कुल बेजुर्म बेखता सिर्फ इस्लाम की हिमायत में शहादत होगी। फातिमा ने अर्ज की, बाबा जान, जब हम में से कोई ना होगा तो फिर इस पर गिरिया कौन करेगा और इसकी सफ़े मातम कौन बिछाएगा? रावी का बयान है कि इस सवाल का हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जवाब न देने पाए थे कि हातिफ गैबी की आवाज आई, ए फातिमा, गम न करो, तुम्हारे इस फर्जंद का गम अबद अलाबाद तक मनाया जाएगा और इसका मातम कयामत तक जारी रहेगा।
ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا نے جناب فاطمہ کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ خدا کچھ لوگوں کو ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا جس کے بوڑھے بوڑھوں پر، جوان جوانوں پر، بچے بچوں پر اور عورتیں عورتوں پر گریہ وزاری کرتے رہیں گے۔ ملا جامی لکھتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول خدا میرے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس پریشانی کو دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے ابھی ابھی جبرائیل عراق کے مقام کربلا میں لے گئے تھے، وہاں میں نے جائے قتل حسین دیکھی ہے اور یہ مٹی لایا ہوں۔ اے ام سلمہ، اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضرت امام حسین کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے آغوش محبت میں لے کر پیار کیا اور آپ رونے لگے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، وہ بتلا گئے ہیں کہ یہ بچہ امت کے ہاتھوں نہایت ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوگا، اور اے ام الفضل، وہ مجھے اس کے قتل گاہ کی سرخ مٹی بھی دے گئے ہیں۔ شواہد نبوہ صفحہ 174۔ علامہ حسین واس کاشفی بحوالہ حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ رقم تراز ہیں کہ اسی تہنیت کے سلسلے میں جناب جبرائیل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے۔ ناگہاں ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف طبقے پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زارو قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا، میرا نام فطرس ہے۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیری کی تھی جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بالوں پر جل گئے ہیں، یہاں کنج تنہائی میں پڑا ہوں، اے جبرائیل خدا را میری کچھ مدد کیجیے۔ ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا کہ اے روح الامین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام حسین ہے، میں خدا کی طرف سے اس کی ادائے تہنیت کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی اے جبرائیل خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلیے، مجھے اسی در سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جبرائیل فطرس کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین آغوش رسول میں جلوہ فرما تھے۔ جبرائیل نے عرض حال کیا، سرور کائنات نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بالوں پر اسی طرح رویدہ ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ وہ صحت پانے کے بعد فخر و مباحت کرتے ہوئے اپنی منزل اصل یعنی آسمان سویم پر جا پہنچے اور مثل سابق 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس میں امام حسین نے شہادت پائی اور اسے حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے بارگاہ اہدیت میں عرض کی مالک مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان حسین سے جنگ کروں۔ ارشاد ہوا کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ تو 70,000 فرشتے لے کر زمین پر چلا جا اور ان کی قبر مبارک پر صبح و شام گریہ و ماتم کر اور اس کا جو ثواب ہو اسے ان کے رونے والوں کے لیے ہبا کر دے۔ چنانچہ فطرس زمین کربلا پر جا پہنچا اور تا قیام قیامت شب و روز روتا رہے گا۔ روزۃ الشہداء الصفحہ 236 تا 238 طباء ممبئی۔ ملا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کو خداوند عالم نے وہ حسن جمال دیا تھا جس کی نظیر نظر نہیں آتی۔ آپ کی روح طیبہ کا یہ حال تھا کہ جب آپ جائے تاریک میں بیٹھ جاتے تھے تو لوگ آپ کے روح روشن سے شمع طریق کا کام لیتے تھے، یعنی ہر چیز روشن ہو جاتی تھی اور لوگوں کو تاریکی میں راہ روی کی زحمت نہیں ہوتی تھی۔ شیخ عبد الواسع ابن یحییٰ واسعی لکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرے بچوں اب رات ہو گئی ہے، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ بچے حسب حکم روانہ ہو گئے۔
راوی کا بیان ہے کہ جیسے یہ بچے گھر کی طرف چلے ایک روشنی پیدا ہوئی جو ان کے راستے کی تاریکی کو دور کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ بچے اپنی ماں کی خدمت میں جا پہنچے۔ پیغمبر اسلام جو اس روشنی کو دیکھ رہے تھے ارشاد فرمانے لگے، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم اہل بیت کو عزت و کرامت عطا فرمائی ہے۔ مسند امام رضا صفحہ 36، مطبوعہ مصر۔ علماء کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو دائیں زانو پر اور اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو بائیں زانو پر بٹھائے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ ناگاہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے، ارشاد خداوندی ہے کہ دو میں سے ایک کو اپنے پاس رکھو۔ پیغمبر اسلام نے امام حسین کو ابراہیم پر ترجیح دی اور اپنے فرزند ابراہیم کو حسین پر فدا کر دینے کے لیے کہا۔ چنانچہ ابراہیم علیل ہو کر 3 یوم میں انتقال کر گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد سے جب امام حسین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو آپ انہیں آغوش میں بٹھا کر پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ شواہد النبوہ صفحہ 174 اور تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 204۔ ابن الخشاب، شیخ کمال الدین اور ملا جامی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین کمسنی کے عالم میں رسول خدا کی نظروں کے سامنے آپس میں زور آزمائی کرنے اور کشتی لڑنے لگے۔ جب باہم ایک دوسرے سے لپٹ گئے تو رسول خدا نے امام حسن سے کہنا شروع کیا، ہاں بیٹا، حسین کو گرا دو اور چت کر دو۔ فاطمہ نے یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر عرض کی، بابا جان، آپ تو بڑے فرزند کی ہمت بڑھا رہے ہیں اور چھوٹے بیٹے کی ہمت افزائی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، یہ تو دیکھو کہ جبرائیل کھڑے ہوئے حسین سے کہہ رہے ہیں کہ اے حسین، تم حسن کو گرا دو اور چت کر دو۔ شواہد نبوہ صفحہ 74 اور روزۃ الشہداء صفحہ 239، نور الابصار صفحہ 114، طباع مصر۔ علامہ حسین واس کاشفی لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور آپ اس کی پیشانی کے بوسے دینے لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضور، اس بچے میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کی اس درجہ قدر افزائی فرمائی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے ایک دن اس حال میں دیکھا کہ یہ میرے بچے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ بعض حضرات کا بیان ہے کہ وہ بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پیار کیا تھا، اس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا۔ کتاب کنز الغرائب میں ہے کہ ایک شخص نے سرور کائنات کی خدمت میں بچہ آہو ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اسے امام حسن کے حوالے کر دیا کیونکہ آپ بر وقت حاضر خدمت ہو گئے تھے۔ امام حسین نے جب امام حسن کے پاس بچہ آہو ملاحظہ کیا تو اپنے نانا سے کہنے لگے، نانا جان، آپ مجھے بھی بچہ آہو دیجئے۔ سرور کائنات امام حسین کو تسلی دینے لگے، لیکن کمسنی کا عالم تھا۔ فطرت انسانی نے اظہار فضیلت کے لیے کروٹ لی اور امام حسین نے ضد کرنا شروع کر دیا اور قریب تھا کہ رو پڑے۔ ناگاہ ایک آہو کو آتا ہوا دیکھا گیا جس کے ہمراہ اس کا بچہ تھا۔ وہ آہو سیدھا خدمت میں آیا اور اس نے بازبان فصیح کہا، حضور، میرے 2 بچے تھے، ایک کو صیاد نے شکار کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا اور دوسرے کو میں لے کر اس وقت حاضر ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں جنگل میں تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی جس کا مطلب یہ تھا کہ ناز پروردہ رسول بچہ آہو کے لیے مچلا ہوا ہے۔ جلد سے جلد اپنے بچے کو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچا۔ حکم پاتے ہی میں حاضر ہوا ہوں اور ہدیہ پیش خدمت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہو کو دعائے خیر دی اور بچہ امام حسین کے حوالے کر دیا۔ روزۃ الشہداء جلد اول صفحہ 220۔ صحابی رسول ابو ہریرہ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ رسول کریم لیٹے ہوئے ہیں اور امام حسین نہایت کمسنی کے عالم میں ان کے سینہ مبارک پر ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے فرماتے ہیں، اے حسین، تم میرے سینے پر کود۔ چنانچہ امام حسین آپ کے سینہ مبارک پر کودنے لگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کا منہ چوم کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، میں اسے بے حد چاہتا ہوں،
تو بھی اسے محبوب رکھ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کا لعاب دہن اور ان کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کھجور کوئی چوسے۔ ارجح المطالب صفحہ 359۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن اور امام حسین نے ایک دن ایک تحریر لکھی، پھر دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگے کہ کس کا خط اچھا ہے۔ جب باہمی فیصلہ نہ ہو سکا تو فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا علی کے پاس جاؤ۔ علی نے کہا رسول خدا سے فیصلہ کراؤ۔ رسول کریم نے ارشاد کیا اے نور نظر، اس کا فیصلہ تو میری لخت جگر فاطمہ ہی کرے گی، اس کے پاس جاؤ۔ بچے دوڑے ہوئے پھر ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماں نے گلے لگایا اور کہا اے میرے دل کی امیدوں، تم دونوں کا خط بہترین ہے اور دونوں نے بہت خوب لکھا ہے، لیکن بچے نہ مانے اور یہی کہتے رہے۔ مادر گرامی دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیجیے۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا، لو اپنا گلوبند توڑتی ہوں، اس کے دانے چنو، فیصلہ خدا کرے گا۔ 7 دانوں کا گلوبند ٹوٹا، زمین پر دانے بکھرے۔ بچوں نے ہاتھ بڑھائے اور 3 دانوں پر دونوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک دانہ جو رہ گیا اس کی طرف دونوں ہاتھ برابر بڑھے۔ حکم خداوند عالم ہوا جبرائیل، دانے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ایک حسن نے لیا، ایک حسین نے اٹھایا۔ ماں نے بڑھ کر دونوں کے بوسے لے لیا اور کہا کیوں بچوں، میں نہ کہتی تھی کہ تم دونوں کے خط اچھے ہیں، ایک دوسرے کی خط پر ترجیح نہیں ہے۔ قاری عبد الودود شمس لکھنوی، خلف مولوی عبد الحکیم، استاد مولوی شیخ عبد الشکور مدیر النجم پاٹا نالا لکھنؤ، بھارت میں اپنے ایک قصیدے میں لکھتے ہیں دونوں بھائی ایک دن مادر سے یہ کہنے لگے آپ فرمائیں کہ لکھنا کس کو بہتر آ گیا۔ 7 موتی رکھ کے فرمایا کہ جو زائد اٹھائے، 1 موتی 2 ہوا، حصہ برابر آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔